نام تم سب کے میرے دل پہ ہے لکھے آؤ، اپنے ماں باپ کو اس پاک سفر میں لاؤ، اپنے بچوں کو بھی احرام عزا پہناؤ، میرے زوارو میری کرب و بلا آ جاؤ، عہد کرتا ہوں عزادارو شفاعت کے لیے، آؤ زوارو چلے آؤ زیارت کے لیے، چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ زوارو چلے آؤ، میری آواز پہ لبیک پکارے جاؤ، اسامیکم اسجلھا اسامیکم حلاقیکم۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ کما هو احلو، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین، سیدنا الممجد بشیرنا المسدد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن، روحي وأرواح العالمين على تراب مقدمه الفداء، وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, welcome to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Welcome to the holy city of Karbala, and welcome to another episode, a very special and unique series of programs, Salam Ya Hussain alayhi salatu wasalam. Today is 28th of Zilhajj and today is Friday. And Friday is a day which reminds us for the reappearance of our 12th Imam, Imam Mahdi Ajjalallahu Farajahum al-Sharif. May Allah ease his reappearance for all of us. Ameen Ya Rabbal Alameen. Let's begin today's program with Dua Salamati Imam Zamana Ajjalallahu Farajahum al-Sharif, which is a special supplication for the protection of our 12th Imam, Imam Mahdi alayhi salatu wassalam. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا
ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ameen Ya Rabbal Alameen. Let's make a niyyah to recite a short ziyarah of Imam Hussain alayhi salatu wassalam. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله الآخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى ولي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. تقبل أعمالكم وأجركم عند الله. Dear viewers, as today is Friday, which marks the day in which inshallah our 12th Imam, Imam Mahdi Ajjalallahu Farajahum Sharif, will get permission from Allah subhanahu wa ta'ala for reappearance. And as we are waiting for his reappearance, and as we are trying our best to make the environment ready for welcoming our 12th Imam, Imam Mahdi alayhi salatu wassalam, it's highly recommended that while we recite today Dua Nutba, we should try to understand and should see that what are the promises we are making with the Imam of our time, who is alive right now, and he is the leader of this time, and this universe is under his command, no doubt about it, which of course will give you kind of ideology, encouragement, and strengthen that the time of your Imam is there. You are not without Imam. So of course, whenever you have a problem, you will see that if you have a trust and if you have a belief that the Imam of the time is there and he listens to you and he watches you and he observes everything, then of course there will be kind of satisfaction. No matter how many obstacles you have, you will feel ease. You will feel relaxed about each and everything. Now, in order to make ourselves ready for welcoming our 12th Imam, Imam Mahdi Ajjalallahu Farajahum Sharif, it's very important that we have to see in the history and we have to try our best to read the tragedy of Karbala before and after. What was the reasons for the tragedy of Karbala? Why people were quiet? What kind of people were there? How many type of people were present at the time of Karbala? And what was their conduct and characteristics? And then of course, we will have to judge ourselves that if they had the qualities, then we'll see that what kind of qualities they have. Those people, they were with Imam Hussain alayhi salatu wasalam. And of course now, whenever we say Assalamu ala al-Hussain wa ala Ali ibn al-Hussain wa ala awlad al-Hussain wa ala ashab al-Hussain, even today after 1400 years plus, we salute them and we say salam to them. Why? Because they were loyal to Imam Hussain alayhi salatu wasalam. So what kind of qualities they had that they were able to stand firmly with truth, and they were not under propaganda of Bani Umayyah, and they were not misguided and they were not deceived and they were not cheated by other people. But they knew what is right and they stood firmly over there. As I mentioned that from today, inshallah, I'm going to try our best to have short stories or short sentences so we can learn from Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Today I would like to, I'm sure that you have heard it over and over, but I will go into little bit detail of it and will just sum up briefly a very famous story. Story goes like that Imam Hussain alayhi salatu wasalam, when he reached to a place which is called Qasr Bani Qatil, when he reached over there, now he heard that Ubaidullah Hurr Jofi,
he is also staying nearby. And Ubaidullah Hurr Jofi, who was he? One, wealthy person, rich man. Second, he was a poet. Third, he was a good debater, orator, a good speaker. Fourth, he was courageous, a brave man. And of course, he was expert of war and a known personality from a good tribe. See the qualities of a man. But of course, his negative part was that he had fought against Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib in Safin. He was a follower of Bani Umayyah. And he was a sinful person. And of course, disobeying the orders of Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Hussain when he heard that Ubaidullah Hurr Jofi's tent is next to me and he is also staying there, he sent one of a muazzin of Imam Hussain Hujjaj ibn Masruq, and he was from his tribe, Ubaidullah Hurr Jofi. Imam Hussain sent him to go and talk to him, that I want to see him and I want to discuss with him, and of course invite him to come and join me. Hujjaj ibn Masruq, he went to visit Ubaidullah Hurr Jofi, and when he said that Imam Hussain is also nearby and he want to visit you and he want to see you and he want to meet with you, you know what he said? He said, I escaped Kufa because I don't want to be on any side, not with Imam Hussain neither with Bani Umayyah. Kind of, in today's terminology, neutral. I want to be a neutral. I don't want to side any party. I don't want to support Imam Hussain and I don't want to fight against Imam Hussain supporting Bani Umayyah. I mean, that was his stance, that I want to be a neutral. While Hujjaj ibn Masruq was talking to Ubaidullah Hurr Jofi, Imam Hussain arrived himself. And now Ubaidullah Hurr Jofi, he says, I saw that Imam Hussain when he came to my tent, he was accompanying with his younger children, boys. They were holding Imam Hussain, meaning that they were not letting him be alone. Like how children, they are attached with their father. So he said that I saw that few of them, they were with Imam Hussain. Now Imam Hussain, when he came and he talked to him, he said, Ubaidullah Hurr Jofi, I know who you are. Anta mudhnim wal khati. You are a sinful person. You have committed sins a lot. Imam Hussain knew his history, that what kind of person is he. And then Imam Hussain, he said, if you accept my invitation and come with me and join me, I promise we'll ask Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness of your all sins, and of course you will be Shafi for paradise. He is Inna al-Hasan wal Husayna Sayyid Shabab Ahl Jannah. And not only that, who is he? In Surah Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala, he says, أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتُهُمْ hasanat. Imam Hussain is one of them that Allah subhanahu wa ta'ala talks about that they can do what? Convert their sins into good deeds. Allah is the one, yubaddilullahu sayyat bil hasanat. Ulaika alladhina yubaddilullahu sayyatuhum hasanat. I mean, we see that Allah subhanahu wa ta'ala can do that. And Imam Hussain is one of those that they will be able to do so. So when he is making promise, then of course he should accept it. And Imam Hussain, knowing that he is a sinful person, but again promising not for himself, he is a da'i Allah. He's asking, come to join, to getting closer to Allah subhanahu wa ta'ala, but join me because this is the way which goes to Allah subhanahu wa ta'ala. But you know what he said? He said, Yabna Rasulullah, take my sword and my horse.
I can't join you. I want to live. I don't want to die. I'm not ready for death. And I have a big family. And of course, so many assets. If Ibn Ziyad, he became to know that I have joined you, he's going to destroy each and everything. Dear viewers, just quickly, what are the problems that he is facing? Is it because he is wealthy? Could be. Is it because poet? No. Is it because he is famous? No. Is it because he is a bravier and he is courageous and he is, of course, a warrior? No. Is it because he is a good debater or orator? No. Why? Because he loves his wealth and this dunya and he wants to live. He is ignorant. He couldn't recognize who has come to him. Imam Hussain alayhi salatu wasalam. He didn't go, and Imam Hussain alayhi salatu wasalam rejected. Imam said, I don't need anything from you, not your sword or horse. If you want to come to me, I will accept it. It's not like, for example, I need your help. No. It's not like I need your support. No. It is like, Safinatun Nijah. He wants to just ask to come and survive. But he rejected. And later on what happened? Then for 5 years in Kufa, he was crying. And he would feel regret about it, that why I did not join Imam Hussain alayhi salatu wasalam. But that's it. Karwan-e-Ishq is gone. This Noah's Ark is gone. That's it. Train will never wait for the passengers. They have to be waiting for the train. Not the train will be waiting for the passengers. This is a principle. Imam Hussain alayhi salam went to Karbala, and what happened to Imam Hussain alayhi salam? And he would cry for 5 years. And later on, he joined Mukhtar-e-Saqfi's movement in order to make over, rectify whatever he did. But then again, because his habits, what happened? Again, he had a dispute with Ibrahim ibn Malik Ashtar, one of the commanders of Mukhtar force. And when he went over there to fight with Lashkar-e-Yazid and Bani Umayyah, and they had some kind of victories over there, and there were Male Ghanimat war booty, and he had a dispute over that. He said, how come I deserve more? I am a warrior, I am this and that. And they had a dispute, and he left even the movement of Mukhtar, and he joined Al-Zubair. And again, one of the murderer of Mukhtar-e-Saqfi was Ubaidullah Hurr-e-Jofi. I know that we do talk a lot about Ubaidullah Hurr-e-Jofi till that he offered sword and horse to Imam Hussain alayhi salatu wasalam, and Imam Hussain alayhi salatu wasalam refused and chapter closed. No, follow him what he did after Karbala. And then again, at the end, where he came out. We have to be very careful what kind of addictions we have, because sometimes that could be a big test, and not only test, but a hurdle, an obstacle between us and the Imam of our time. Let's take a short break. We'll be back shortly, and of course, we are going to open our phone lines to provide the opportunity to all of you that you can call and you can present your salam, and you can call upon Allah subhanahu wa ta'ala with the right of Imam Hussain alayhi salam. Stay tuned, we'll be back shortly. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum sharif. Salam ya Hussain alayhi salatu wassalam. هلا هلا يا غنينا هلا هلا يا غنينا احنا خدامك جينا احنا خدامك جينا احنا خدامك جينا احنا خدامك جينا والله يا والله والله يا والله يا فاطمة زهرا والله ہمارا یا فاطمہ زہرا نہیں بھولیں گے حسین نہیں بھولیں گے حسین. قسم اللہ کی وہ جس نے ہمیں خلق کیا اور ہمیں کرب و بلا کے لیے
مخصوص کیا. ہم وہی لوگ ہیں واللہ دعائے زہرا. اس نے حل من جو کہا ناصرنی انصرنا, ہم نے لبیک کہا. اس نے ہم کو نہ بلایا, ہم نے اس کو نہ بلایا. نہیں بھولیں گے حسین. عظم اللہ لک الاجر علی بالمصیبہ یا حیدر یا علی. عظم اللہ لک الاجر علی بالمصیبہ یا حیدر یا علی. یا علی آپ کے ہر رنج و مصائب کی قسم, آپ کے غم کی ہے مقروض یہ نسل آدم. 14 صدیوں سے مسلسل ہے عزا و ماتم, وہ کہ ہر چند ہوئے ہاتھ غلم پاؤں قلم. ظاہر کرب و بلا کے نہ رکے پھر بھی قدم. عظم اللہ لک الاجر علی بالمصیبہ یا حیدر یا علی. لو قطعوا ارجل والیدین لدکا زحفا سیدی یا حسین. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajjal farajahum al-sharif. Dear viewers, welcome back to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Welcome back to the holy city of Karbala, and welcome back to the remaining program of Salam Ya Hussain alayhi salatu wasalam. Today is 28th of Zilhajj here in Karbala, and tomorrow will be 29th, and of course depending upon a moon sighting could be tomorrow the night of 1st of Muharram, but I doubt about it, because whatever we heard, it seems to that this month will be the month of 30th. So we are going to have 30th of Zilhajj as in the last day of this year and this month. So inshallah, then Monday most probably will be the 1st of Muharram, as today is Friday, then Saturday and Sunday. So 29th, 30th and Monday is going to be 1st of Muharram, depending upon a moon sighting. But whatever we can see, and we can assume that most probably Monday will be the 1st of Muharram. May Allah give us tawfiq that inshallah we'll be able to understand our duties and responsibilities, and we'll be able to fulfill our duties and responsibilities sincerely, inshallah. Ameen Ya Rabbil Alameen. As we are ready to welcome the mornings of the tragedy of Karbala, and as we are preparing ourselves to have the mourning and the commemoration of the tragedy of Karbala, and of course inshallah will be also participating, I believe that we should try our best that first of all our niyyah, our intention should be pure for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. We should not think about anything. Our goal should be qurbatan ilallah, that whatever we do, whatever we are doing, we should be doing for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. And then of course, whatever we will do, each and every moment will be like worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. And also, as-sayyu minna wa itmamu min Allah. Al-harqatu minna wal barakatu min Allah. Our duty is that sincerely we have to try our best to perform our duties and responsibilities. That's it. We are not responsible for the outcome of it. We are not. Allah subhanahu wa ta'ala has not asked us, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. He never asked us that, He will never put any burden more than we have the capacity for. He will never ask us for the outcome of our efforts. No. Our duty is, وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. Even prophets of Allah subhanahu wa ta'ala, the messengers
that Allah subhanahu wa ta'ala has sent, all of them they would say what our duty and responsibility is, that we just convey the message. We are a messenger. Now people will accept it or not, they will convert in towards the right path or not, or they will become Muslim or not. That's not their responsibility. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. Our responsibility is to just convey the message. Likewise, what will be the outcome, that's not our responsibility. Like for example, if we want to have a majlis, a julus, or any event of azadari, it's not like for example how many people they come, or for example I will be able to measure it through some kind of measurement, like for example if that many people will come, you are successful. If this will be the outcome, then you are successful. No. Believe me, no. You know, our success will be that sincerely we will perform our duty and responsibility. That's all. ہمارا کام جو ہے وہ خالصتاً اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے، قرب پروردگار کے لیے صف عزا کو بچھانا ہے، اہتمام کرنا ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ میری ذمہ داری نہیں ہے. اور مجلس کی، جلوس عزا کی، عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ کتنے لوگوں نے آ کر اٹینڈ کیا ہے اور کتنی تعریف کی گئی ہے، یا کوئی بھی جو دنیاوی کامیابی کے پیمانے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. عزیزان محترم، کتنے مشہور واقعات ملتے ہیں. کوئی ایک مولانا تھے، وہ ان کا ٹرانسفر ہوا ایک محلے سے، وہ کسی دوسرے محلے میں جا رہے تھے. نئے مولانا اس محلے میں اپوائنٹ ہوئے تو انہوں نے ان کو بتایا کہ بھئی یہ مجلسیں ہیں، یہ اسکیجول ہے، اور کہا کہ فلاں محلے کے اندر فلاں گلی میں ایک گھر ہے، اس کے اندر نچندی جمعرات کو مجلس ہوتی ہے، تو پلیز بھولنا نہیں ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ جب نچندی جمعرات ہوتی ہے تو وہ وہاں پر اس محلے میں گلی میں گھر کو ڈھونڈ کے جاتے ہیں، دق الباب کرتے ہیں، تو ایک خاتون، ایک غریب خاتون جس کی چادر میں پیوند لگے ہوئے تھے، وہ مولانا کو اندر گھر میں لے جاتی ہے، اور صحن میں دیکھا کہ 3-4 اور خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، نوچندی جمعرات کو ریگولر یہ مجلس کرتے ہیں. وہاں پر مولانا نے مجلس پڑھی، اور مجلس پڑھ کے جب اٹھنے لگے تو خاتون نے ہدیہ دیا، تو انہوں نے لینے سے انکار کیا. اب ان کو یہ تھا کہ اگر میں لیتا ہوں تو ظاہرہ مجھے برا لگتا ہے، بین مانا کہ غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، لیکن انہوں نے کہا اچھا میں لے لیتا ہوں لیکن آئندہ نہیں یہاں پر آؤں گا. کیونکہ یہاں 3-4 خواتین بیٹھی ہوئی ہیں گلی کے اندر، اور نچندی جمعرات کو مجلس پڑھنا. اب آپ تصور کیجئے ہوتا کیا ہے. عزیزان محترم، اگلا مہینہ آتا ہے اور یہ نچندی جمعرات کو جان بوجھ کے نہیں جاتے، اور رات کو جب یہ سوتے ہیں تو خواب میں اب یہاں شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے متعلق ملتا ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کے وہ تشریف لاتے ہیں اور آ کر ان سے کہتے ہیں کہ تم نے وہاں جا کر مجلس کیوں نہیں پڑھی؟ کہ مولا مجھے شرم آتی ہے، اگر میں ان سے ہدیہ لیتا ہوں تو مجھے شرم آتی ہے، نہیں لیتا ہوں تو ان کا دل ٹوٹتا ہے، اور 3-4 خواتین بیٹھی، کیا کروں مطلب مجلس پڑھوں وہاں پر جا کر، اور غریب لوگ. یا شہزادی یا امام نے فرمایا کہ تم کون ہو تو یہ جج کرنے والے؟ تمہارا کام ہے تو مجلس پڑھو، جو ہدیہ دیا لو لے کر آ جاؤ، بات ختم ہوگی. اور اب جب یہ گئے ہیں نیکسٹ ڈے، تو جب انہوں نے دق الباب کیا تو خاتون کہتی ہے بسم اللہ. کہا معذرت میں کل بھول گیا تھا. کہا مولانا کوئی بات نہیں ہے، مجھے پتا تمہیں کس نے بھیجا ہے. اس نے مطلب چھوٹی سی مجلس ہے. السیء منا و اتمام من اللہ. We have a caller with us. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر چندہ نیو یارک سے، اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ سنیں، آپ کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. میں نے اسلام پیش کرنا ہے. جی بسم اللہ میری بہن، بسم اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم علی الحسین و السلام علیکم ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا ابن امیر المومنین. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. سلام یا حسین، لبیک یا حسین. اور اللہ پاک کے محرم کا مہینہ سب کے لیے رحمت کے لیے اور خیر کا ہو. آمین ثم آمین. بہت بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ. اللہ یہ سلمک پروردگار آپ کی اور رسم کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے. ماہ محرم جو ہے وہ
غم کا مہینہ ہے، حزن کا مہینہ ہے، عزاداری سید الشہداء کا مہینہ ہے، ماتم و عزاداری کا مہینہ ہے، گریے کا مہینہ ہے، اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے صدقہ میں دین اسلام بچا ہے اور دین کی بقا کی ضمانت کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو معرفت کے ساتھ عزاداری سید الشہداء کا اہتمام کرنے کی اور اس میں شرکت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں پر عزاداری کا اہتمام ہونے جا رہا ہے، پروردگار سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جن وسائل کی ضرورت ہے پروردگار حسین ابن علی علیہ السلام کے صدقے میں ان کو مہیا فرمائے، اور جو رکاوٹیں ہیں پروردگار وہ دور فرمائے۔ بالخصوص ملک عزیز پاکستان کے اندر پروردگار امن و امان کو برقرار رکھے، اور جو دشمنان مملکت پاکستان ہیں وہ کسی بھی لباس میں کیوں نہ ہو، اگر قابل ہدایت ہیں تو پروردگار ان کی ہدایت فرمائے، وإلا ان کو نیست و نابود فرمائے۔ میں ایک چھوٹی سی بات پہلے بھی عرض کی تھی، میں ایک مرتبہ پھر اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کوئی بھی پوسٹ جو ہے نا وہ فارورڈ کرنے سے پہلے سوچنا ضرور چاہیے کہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یا کہیں خدا نہ خاصا کوئی نقصان تو نہیں ہوگا۔ اب میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن غدیری کے حوالے سے کسی ایک دشمن اہل بیت آئیڈیالوجی رکھنے والے شخص نے کسی ایک جگہ پر جو ہے وہ ایک گفتگو کی کہ کہیں پر کوئی سیلیبریشن ہوئی تھی عید غدیر کی، تو اب اس کا بائیکاٹ کیا جانا چاہیے۔ اب اس بندے کو 500 بندوں نے یا 50 بندوں نے یا 40 بندوں نے یا 70 بندوں نے بھی نہیں دیکھا ہوگا، لیکن اب ہمارے جو سادہ لوہ جذباتی مومنین ہیں، اب اس کو انکاؤنٹر کرنے کے چکر میں اس کے پیغام کو دنیا تک پہنچا رہے ہیں۔ مجھے کبھی پتہ نہیں چلتا، مجھے اپنے لوگوں سے پتہ چلا ہے کہ فلاں شخص نے یہ بات کی۔ اگر کوئی شخص بات کرتا ہے اس کو وہیں پر خفا کر دیجئے، اس کو وہیں پر دفن کر دیجئے، آواز کو، اس منفی پیغام کو، اس پراپیگنڈے کو دفن کر دیں، نہ کہ اپنی وال پیپرز کے اوپر لگا کر نعرے میں نے کہا تھا نا کوفیوں کے متعلق، جذباتی لوگ تھے کوفی، اور معذرت کے ساتھ ہمارے لوگ بھی جذباتی ہیں، اور مجھے سمجھ نہیں آتے کہ ہمارے علماء اور ہمارے بزرگ ہیں وہ کیوں ان باتوں کے اوپر اپنی قوم کو گائیڈ نہیں کرتے، وہ کیوں نہیں سمجھاتے کہ بھائی بندگان خدا یہ سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ ہے، اگر میرے اکاؤنٹ میں کوئی 96,000 لوگ فالوور ہیں، کسی کا 1 لاکھ ہے، کسی کا 5,000 ہے، کسی کا 10,000 ہے، میں اپنے لوگوں تک اس دشمن کا پیغام کیوں پہنچاؤں؟ یہ افشائے فحشا کے زمرے میں آ جائے گا۔ یہ جو غیبت کو منع کیا گیا اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اب دشمن کی باتوں کو جناب جو ہے نا وہ اپنے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ خاموش مت پھیلاؤ اس کو خفا کرو۔ اگر وہ اپنے طور پر اپنی کمیونٹی میں کرنا چاہتے تو اپنا زور لگائے نا، آپ کیوں اپنا سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم اس کو دے رہے ہیں؟ آپ کیوں اپنے ویورز تک اور اپنے فالوورز اور اپنے دوستوں تک اس کا مفت میں پیغام وہ تو کامیاب ہوا نا کہ اس نے ایک بات کی، اب 50 لوگوں نے بھی نہیں دیکھا، اور آپ نے اس کو 5 لاکھ تک پہنچا دی۔ سوچیں اس معاملے میں، اور معذرت کے ساتھ صرف ایک چھوٹی سی بات عرض کروں، کم از کم محرم میں ایسا ضرور کیجیے۔ پہلی بات یہ کوشش کریں کم سے کم موبائل کی طرف جائیں اننیسیسریلی محرم کے اندر۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی آداب عزاداری کا ایک بہت بڑا ایک ذریعہ ہوگا۔ پہلے تو کوشش یہ کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، کم از کم محرم کے اندر کوشش کریں جذباتی نہ ہوں کہ جو بھی دیکھا فوراً فارورڈ کریں کہ یہ تو ضرور لائک کھینچے گا اور یہ تو ضرور ویورز لے کر آئے گا۔ پلیز نہ کریں، پہلے بیٹھ کر ایک منٹ کے لیے سوچ لیں کہ میں یہ جو پیغام فارورڈ کرنے لگا ہوں اس کا کوئی فائدہ ہوگا، کوئی نقصان تو نہیں ہوگا، بس اتنا سا سوچ لیں، پھر اس کو فارورڈ کریں۔ وَإِلَّا دبا کر ہم جو ہے نا خام کا کسی کا ماؤتھ پیس بن رہے ہیں، کسی کی مطلب جو ہے نا پیغام کو، نیگیٹو پیغام کو اپنے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت ہمیں معرفت عطا فرمائے، اور یہ جذباتی پن جو ایموشنل پن ہے نا اس سے پروردگار ہمیں بچائے۔ ہم جو ہے نا بعض چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتے، ہم بعض چیزوں کو، لیکن کیوں دوسروں کے پروپیگنڈوں کو کا وسیلہ خود بنے اور اپنے وسائل مہیا کریں کہ ان کا پروپیگنڈا جو ہے نا دوسروں تک پہنچے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی، کسی شخص نے گستاخی کی اور وہ بھائی اس نے برا بلا کہا ہے امام کو یا گستاخی کی ہے، اس نے 5 بندوں میں 10 بندوں میں 500 1000 میں کیوں، اب آپ اس کو 5 لاکھ تک پہنچا رہے ہیں، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ عزیزان محترم، عزاداری سید الشہداء انسان کو بصیرت عطا فرماتی ہے، عزاداری سید الشہداء انسان کو شعور سیاسی عطا فرماتی ہے۔
انسان کو حالات و واقعات کا پتہ ہونا چاہیے، کسی بھی جو قدم اٹھاتا ہے اس کے کانسیکوینسز کا پتہ ہونا چاہیے، اور پھر انسان جو ہے وہ محکم قدم، حسینی عزادار سید الشہداء، یعنی با بصیرت ترین انسان جو ہے وہ عزادار سید الشہداء ہوتا ہے۔ ظاہر ہے یہ جو معرفت کے بغیر تو یہ کام نہیں ہوتا نا۔ انسان جو کئی گھنٹے تک عزاداری کرتے ہیں، ماتمداری کرتے ہیں، ساری رات جلوس لے کر نکلتے ہیں، گرمی کی شدت کو برداشت کرتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں، بیوی بچوں کو لے کر جاتے ہیں، خطرات کے باوجود جو ہے نا وہ جاتے ہیں، اور کہاں سے ابھی دیکھیں کتنے ٹیکسز لگے ہوئے ہیں، اور ابھی یہ زیارت کتنی مہنگی ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود لوگ بیچارے بسوں میں جو سفر کر کے آتے ہیں کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ بسوں میں آنا یا حتیٰ جہاز کے اندر جو ہے نا وہ اس گرم موسم کے اندر عزاداری کا اہتمام کرنا، یا اپنے ہی ملکوں کے اندر وہ جناب جو ہے نا وہ جلوسوں کی زینت بننا، جلوسوں کے اندر جانا معمولی کام نہیں ہے، یا مجالس کے اندر شرکت کرنا، ایسا اسکیجول بنانا، صبح کی مجلس اٹینڈ کرنا، شام کی، دوپہر کی، اور یہ سارا سلسلہ جو ہے نا وہ چلتا ہے پوری دنیا کے اندر۔ تو ظاہر ہے عزاداروں کے اندر ایک جذبہ ہے، معرفت ہے، لیکن بہرحال اس جذبے کو، اس معرفت کو ہم نے پازیٹیو استعمال کرنا ہے۔ اس وقت دیکھیے یہ باب قبلہ حرم امام حسین علیہ السلام جمع غفیر ہے، اور ایک بہت بڑا کراؤڈ اس وقت جو ہے وہ روز جمعہ کی صبح جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہے، زری کو سینے سے لگا رہا ہے، اور ڈیفینیٹلی اس وقت اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اکثریت لوگوں کی رنگ برنگ کے کپڑے پہنے ہوئے مل رہی ہے، لیکن 2 دن کے بعد آپ دیکھیے گا اسی حرم کے اندر جو ہے وہ آپ کو سیاہ لباس پہنے ہوئے زائرین اور عزادار امام حسین علیہ السلام نظر آئیں گے۔ یہ بہرحال بہت بڑی ڈیفینیٹلی سعادت ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس لشکر کی سیاہی کا حصہ بن جائے، اس میں اضافے کا باعث بن جائے، اور اتنا بھی کر لے تو بہرحال اس کی بھی اجر و ثواب ہے۔ لیکن آئیڈیل کیا ہے کہ انسان اس کے کیا کہتے ہیں نا کہ فرنٹ لائن کا مجاہد ہو، انسان جو ہے وہ خط مقدم تک جائے، اور انسان جو ہے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اس میں حصہ لے، اس کا حصہ بنے۔ اور یہ دیکھیں اس وقت جو ہے وہ بین الحرمین الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس وقت جمع غفیر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اکثر زائرین جو شب جمعہ جو ہے نا یہاں پر آتے ہیں اور رات یہیں پر بسر کرتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں بین الحرمین میں حتابی بھی لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ سے سو رہے ہیں سورج نکلنے سے پہلے تک۔ یہ واقعاً حرم امام حسین علیہ السلام اور ابو الفضل العباس علیہ السلام کی انتظامیہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے۔ اس وقت حرم کے چاروں طرف جو ہے نا گرین چادر لگا دی گئی ہے تاکہ دھوپ کی شدت کو کم کیا جا سکے، شیڈ بنا دیے گئے ہیں تاکہ دھوپ کی شدت کو کم کیا جا سکے اور زائرین اس میں سے گزر سکیں، کولر لگائے گئے ہیں تاکہ ٹھنڈے پانی والے جناب جو نا ہوا جب پھینکے جائیں تو ان کی گرمی کی شدت میں کمی ہو۔ جگہ جگہ پانی کے کولر رکھے گئے ہیں، اور جگہ جگہ پانی کی سبیلیں لگی ہوں گی، اور جگہ جگہ کھانے کا اہتمام ہوگا، اور جگہ جگہ استراحت کا سامان ہوگا، اور اطراف حرم میں حتیٰ رات کو لوگ جو ہے نا تسلی کے ساتھ سوتے ہیں، کولر لگا کر دیے جاتے ہیں صحن کے اندر باہر کہ لوگ جو ہے نا وہ سو سکے، صبح سورج نکلنے تک جو ہے نا لوگ آرام سے سو سکتے ہیں، بیچ میں نماز کے لیے اٹھتے ہیں پھر بعد میں جو ہے نا سو جاتے ہیں، کوئی پہلے آ کے سوتا کوئی بعد میں آ کے سوتا، حتیٰ ان کو بلینکٹ تک جو ہے نا وہ حرم کی طرف سے دیے جاتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ ظاہر امام حسین علیہ السلام ہیں، آپ مہمان ہیں مولا حسین علیہ السلام کے، تو پورا ان کا جو ہے نا خیال رکھا جاتا ہے، ان کی سیکیورٹی کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ایک عجیب انوائرمنٹ ہوتی ہے، اسی لیے بچے، بوڑھے، جوان، خواتین، مطلب ہر طرح کے لوگ جو ہے نا فیملیز کے ساتھ جو ہے نا، آج کل چھٹیاں ہیں تو لوگ جو ہے نا وہ عطا خلیجی ممالک سے یہ جتنے عرب ممالک ہیں خلیج فارس کے اور باقی اطراف میں جو ہے نا وہ ایرانی ماشاءاللہ ایک بہت بڑی تعداد میں وہ جو ہے نا وہ آتے ہیں زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے، اور ان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ امام مظلوم اور امام حسین علیہ السلام کے مہمان ہیں، اور یہی فیلنگ جو ہے نا ورتھ الات، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ہی انوائرمنٹ ہر امام بارگاہ کے اندر ہونی چاہیے، ہر حسینیہ میں ہونی چاہیے، جہاں کی مجلسیں ہو رہی ہیں وہاں پر جو بھی ہے وہ حسین ابن علی کا مہمان ہے، اس کا استقبال کیا جائے، اس کا خیال رکھا جائے، اس کی آسائش کا خیال رکھا جائے، اس کو سہولیات مہیا کی جائیں، سبیل کا اہتمام کیا جائے، ان کو پانی پیش کیا جائے، کھانا کھلا سکتے تو کھانا کھلایا جائے، اور امام بارگاہوں کے اندر اگر واقعاً کولر کا اہتمام ہو سکتا تو کولر کریں، اے سی لگایا جا سکتا تو اے سی لگائیں،
پنکھے جناب جو ہے نا وہ چلائیں تاکہ صاف ستھرا ماحول جو ہے نا وہ دیں، تاکہ لوگ آئیں بیٹھیں عزاداری کریں، عزاداری میں شریک ہوں۔ پارکنگ کے مسائل جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی حل کیے جانے چاہیے، اور کوشش کی جانی چاہیے کہ کسی قسم کی امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ محترم بہرحال انشاءاللہ العزیز محرم کی آمد ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ ایک عجیب انوائرمنٹ جو ہے وہ کریٹ ہوگی انشاءاللہ۔ کاروان عشق جو ہے وہ چلے گا، کشتی نجات جو ہے وہ ہمارے گھروں کی اور ہمارے شہروں کی اور ہماری مہمان ہوگی، اور ہم نے کوشش کرنا ہے کہ معرفت کے ساتھ، اور ہم جو ہے وہ اپنی مطلب کوشش کے ساتھ جو ہے وہ کشتی نجات کا سوار بن جائیں۔ ڈیفینیٹلی مادر حسنین پہلو شکستہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے خیرات مانگیں گے کہ بی بی ہمیں آنسوؤں کی خیرات عطا فرما دیتا کہ ہم تیرے لخت جگر حسین ابن علی علیہ السلام کے غم میں ان آنسوؤں کا ہدیہ پیش کر سکیں۔ آپ کہیں گے آقا خیرات مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے اپنے آنسو کا ہے، گناہوں کی وجہ سے آنسو خشک ہو جاتے ہیں، شکاوت قلبی کی وجہ سے آنسو خشک ہو جاتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ نے گناہ کیے ہیں، نافرمانی پروردگار کی، تو اس کے کانسیکوینسز یہ ہوتے ہیں کہ جو آنسو ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو پھر مولا حسین کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے آنسوؤں کا نذرانہ نہیں بچتا، ہدیہ نہیں ہوتا۔ تو کوشش کریں مادر حسنین سے یہ آنسوؤں کی خیرات مانگیں۔ اور کیسے خیرات ملے گی؟ یہ شکاوت قلبی کیسے دور ہوگی؟ گناہوں کی بخشش سے۔ اگر شہزادی دعا کرتی ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، میرے مالک یہ میرے بیٹے حسین کے عزادار ہیں، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے تاکہ ان کے دل کی وہ جو شکاوت ہے وہ ختم ہو جائے، اور ان کی آنکھوں کے اندر جو خشکی ہے وہ نمی میں بدل جائے، اور یہ دل کھول کر گریہ کر سکے اور میرے بیٹے حسین ابن علی علیہ السلام کا غم منا سکے۔ عزیز محترم، انر کنیکٹڈ ہے ایوری تھنگ۔ اگرچہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جب انسان کربلا میں آتا ہے تو جس طرح سے اپنے ملکوں میں انسان کی کیفیت ہوتی ہے، یہاں پر تھوڑی سی کم ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی لطف ہے اللہ رب العزت کا کہ اگر انسان جو ہے اس کیفیت کو جو کربلا میں ہونی چاہیے پیدا کر لے، انسان کا اس کربلا سے زندہ جانا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اگر انسان ایک مرتبہ تصور کر لے، سوچ لے، میدان کربلا کا صرف سوچ لے کہ کرب و بلا سرزمین کربلا ہے، اور حسین ابن علی علیہ السلام زخموں سے چور تک و تنہا کھڑے ہوئے حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کر، انسان کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ اور اگر انسان تصور کر لے علی اکبر جیسا 18 سال کا جوان لاشا سامنے پڑا ہوا، علی اصغر جیسا 6 ماہ کا بیٹا جو ہے اس کی گردن پر تیر لگ چکا، عباس کے بازو قلم ہو چکے ہوئے، قاسم کی لاش پر گھوڑے دوڑ چکے ہوئے، انسان ایک لمحے کے لیے تصور کر لینا عزیزان محترم، تو انسان کے بھی یہاں سے زندہ واپس نہ جائے۔ لیکن یہ بھی لطف ہے کہ حوصلہ دیا جاتا ہے، اور مومن کی دھارس جو ہے نا وہ بھی بندائی جاتی۔ یہ کریم ابن کریم حسین ابن علی علیہ السلام کا ایک طرح کا معجزہ ہے، کیونکہ یہ سرزمین کربلا قطع بہشتی ہے عزیزان محترم۔ آپ پیچھے میرے دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ سارے بینر جو لگے ہوئے ہیں، اس میں فرامین ائمہ علیہ السلام لکھے ہیں، فرامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھے ہیں، تمام تر ائمہ کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ عزاداری کے حوالے سے جو روایات ہیں ان کو جو ہے وہ لکھا ہوا ہے تاکہ ایک ریمائنڈر ہو کہ ائمہ علیہ السلام کے عزاداری کے حوالے سے فرامین کیا ہے، اور عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کی اہمیت کیا ہے، اور جو بھی زائر آئے اس کو پتہ چلے کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے، اور what a reward Allah subhanahu wa ta'ala has given to a visitor of the shrine of امام حسین علیہ السلام۔ آج فرائیڈے ہے اور نارتھ امریکہ کے اندر جو ہے وہ ابھی شب جمعہ ہے۔ آج کا دن بڑا خصوصی دن ہے، اور یہ آخری جمعہ ہے محرم سے پہلے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس سال کا آخری جمعہ ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اول محرم کا مطلب نیو ایئر بھی ہوتا ہے، نیا اسلامک سال بھی ہوتا ہے۔ لیٹس ریسائٹ سورہ فاتحہ and 3 times قل اول and 5 times موجی for all المؤمنین والمؤمنات and for all المرحومین والمرحومات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 یا پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات یا غفور یا رحیم یا کریم یا غفار یا استار یا حی یا اللہ، ہماری اس کلین سی بات کو اپنی بارگاہ میں ہدیت اور مقبول و منظور فرما۔ پروردگار جو مومنات مسلمین و مسلمات بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقہ شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں انہیں بار بار حج و زیارت سے مشرف فرما، مسافروں کا سفر بے خطر فرما، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، آئندہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرما، ہمیں اپنے حفظ ایمان میں رکھ، شر شیطان سے جن و انس کے شر سے محفوظ فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں پر خصوصی رحم و کرم عطا فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار عطا فرما، ہمارے بارہویں امام زمانہ عجل اللہ فرجہم الشریف کا جل ظہور فرما، ہم سب کو ان کی زیارت سے مشرف فرما، ان کی کما حق و معرفت نصیب فرما، ہمیں آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں اپنے واجبات کو سمجھنے کی اور ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہماری نوجوان نسلوں کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار میرے مالک و خالق تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے، جنہوں نے ہمارا ذمہ دعائیں لگائی ہیں سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات یا غفور یا رحیم یا کریم یا غفار یا استار یا حی یا اللہ، دنیا میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے تمام تر عزاداروں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مراجع الزام علماء اکرام علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ Dear viewers, thank you for watching and participating in today's program. Again, inshallah, tomorrow we are going to be in your service from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Take care of yourself and don't forget us in your prayers. We'll see you tomorrow. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Khuda hafiz. انت روحي احتاجك انفاس ايات الحب واقراك باحساس، انا بدونك لا دنيا ولا دين، فيك اتذوق طعم الحب يا حسين، إنك أرسي نغمة لكل الناس، آيات الحب وأقراك بإحساس.